नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 18। सहरिश और बतूल को मेहरुनिसा ने गाड़ी में ही रुकने का कहा था और खुद वो भी उनके पीछे अंदर चली गई। हुरैन को इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया था। साजिदा बानो अपनी खून से तर चादर उठाए तो रोकर अल्लाह ताला से हुरैन की जिंदगी की भीख मांग रही थी। मेहरुनिसा ने दुख से उसे देखा था। या अल्लाह इस लड़की को बचा ले, मेहरुनिसा ने बेइख्तियार ये दुआ की थी। मेहरुनिसा के कहने पर तलहा इजाज सहरिश और बतूल को छोड़ने हॉस्पिटल चला गया, मगर वो खुद हॉस्पिटल में ही रह गई थी साजदा बानो के साथ, क्योंकि उसके साथ किसी का रहना ज़रूरी था। मेहरुनिसा रोती हुई साजदा बानो को तसल्लियाँ दे रही थी। आंटी आप प्लीज़ मत रोएं, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आपकी बेटी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे इन्हें हुआ क्या है, उसकी ये हालत कैसे हो गई? मैं इसे नहीं जानती बेटा, पता नहीं किसकी बच्ची है ये। मैंने तो बस इसे वहाँ बेहोश और जख्मी हालत में देखा था। क्या मेहरुनिसा के साथ साथ अभी अभी हॉस्पिटल में आया तलहा इजाज भी हैरत ज़दा रह गया था। क्या ये इस लड़की को नहीं जानती? तो फिर वो उसके लिए इतनी परेशान क्यों है? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है? हाँ वाकई में वो एक अजीम औरत और अजीम माँ थी। दोनों ने ही दिल में इस खातून को दाद दी थी। आप रोए मत, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बस दुआ करें। वो तीनों परेशान बैठे दुआएं मांग रहे थे। तलहा उनके लिए खाना लेने चला गया। वो खाना लेकर आया तो साजदा बानो नमाज पढ़ रही थी। वो खाने का शापर बेंच पर रखते हुए उन दोनों से बोला, आप लोग खाना खा लें। साजदा बानो बोली, मुझसे एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा बेटा, जब तक कि मुझे ये नहीं पता चल जाता कि इस बच्ची की तबीयत अब कैसी है। मेहरुनिसा और तलहा ने अफसोस से एक दूसरे को देखा था। तभी डॉक्टर ने आकर इन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। हमने इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। साजदा बानो सजदे में गिर गई। मेहरुनिसा और तलहा ने मिक्सर आकर एक दूसरे को देखा, फिर आगे बढ़कर साजदा बानो को खुद से लगा लिया। मुबारक हो आपको आंटी। साजदा बानो की खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी, जैसे कि वो उसकी अपनी ही बेटी हो। तलहा के इसरार पर साजदा बानो ने खाने के चंद एक नवाले लिए। मेहरुनिसा ने तलहा से कहा कि वो आज रात साजदा बानो के साथ हॉस्पिटल में ही रहेगी। आप चले जाएं। तलहा ने कहा कि वो कल सुबह आ जाएगा। वो इजाज़त लेकर वहां से निकल गया। साजदा बानो हुरैन को देखने रूम में आई। वो बेड पर लेटी थी, उसकी आंखें बंद थी, हाथ में ड्रिप लगी थी। साजदा बानो उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गई और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। आंसू टूटकर उसके गालों पर बह रहे थे। मेहरुनिसा ने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधों पर अपना बाजू फैलाते हुए उसे खुद के साथ लगा लिया। सुबह हो चुकी थी। साजदा बानो की आंख खुली तो मेहरुनिसा वहां नहीं थी। उसने हुरैन को देखा, जिसकी पलकें आहिस्ता आहिस्ता लरज रही थी, शायद वो होश में आ रही थी। बेटी आंखें खोलो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हुरैन ने अपनी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, मगर ये क्या? उसने जो सबसे पहले चेहरा देखा था वो साजदा बानो का था। क्या उसकी बेनाई वापस आ गई है? क्या अब वो देख सकती है? ये कैसा मोर्चा हो गया था? वो अभी तक बेयकीन थी। वो साकत सी बस जकटक साजदा बानो को घूरे जा रही थी। बेटी क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। पहली बार हुरैन मुस्कुराई। उसे साजदा बानो में अपनी माँ नजर आई थी। क्या तुम ठीक हो बेटी? उसने आहिस्ता से मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। साजदा बानो ने अल्लाह तला का शुक्र अदा किया। उसने झुककर उसकी पेशानी चूम ली। मैं अभी जाकर शुक्राने के नवाफल अदा करके आती हूँ। साजदा बानो उठकर वहां से चली गई। हुरैन की आंखें बेइख्तियार नम हुई थी। क्या फरहान ने वाकई में उसे धक्का दिया था? वो अभी तक ये सब कबूल नहीं कर पा रही थी। वो तो उसकी बचपन की सहेली और उसकी गमख्वार थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? आंसू आंख से बेइख्तियार गिर रहे थे। साजदा बानो तो नवाफिल पढ़कर वापस आई तो हुरैन जाग रही थी। तभी मेहरुनिसा भी वहां दाखिल हुई। उसके हाथ में नाश्ता था। अरे इसे होश आ गया। मेहरुनिसा हुरैन को होश में देखकर खुश हुई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और साजदा बानो के गले लगकर उसे मुबारकबाद दी। वो हुरैन को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नई जिंदगी मुबारक हो। हुरैन हल्का सा मुस्कुराई। आप कौन हैं? मैं। मेहरुनिसा मुस्कुराते हुए उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा नाम मेहरुनिसा है, तुम मुझे आपी कह सकती हो। हुरैन मुस्कुराई। साजदा बानो मेहरुनिसा को मोहब्बत से देखते हुए बोली, बेटी आज अगर तुम जिंदा हो तो इसकी और इसके बच्चे की वजह से। इन दोनों ने हमारी मदद की थी। अगर ये दोनों हमें बर वक्त हॉस्पिटल ना लाते तो हम इस वक्त यहाँ ना होती। बहुत शुक्रिया आपका। हुरैन ने मेहरुनिसा का शुक्रिया अदा किया। मेहरुनिसा उसके पास झुककर प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, अब से तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए अब नो थैंक्स नो सॉरी, ठीक है? हम। हुरैन ने सर हाँ में हिलाया।
अच्छा चले हम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, मैं गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ। वो तीनों मुस्कुराई। तलहा हॉस्पिटल का सारा खर्चा अपने जिम्मे ले लिया था। वो तीनों बातें कर रही थी। मेहरुनिसा ने साजदा बानो से कहा, आंटी आप कल से इधर हैं, आप अपने घर चले जाएं। आपके बच्चे और आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। बच्चे और घर वालों का सुनकर साजदा बानो की आंखें बढ़ाई थी। कैसा घर और कैसे घर वाले। साजदा बाना नम आंखों से बोली, मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बेटा था, वो भी कहीं खो गया है। साजदा बानो ने अपनी पूरी कहानी इन्हें सुना डाली। मेहरुनिसा और हुरैन को बहुत दुख हुआ था। बिलाशबा वो बहुत हिम्मत वाली खातून थी। अब आप कहाँ जाएंगी आंटी? बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं पर भी रह लूंगी। मेहरुनिसा खामोश हो गई। उसने देखा घर वालों के जिक्र पर साजदा बानो बहुत दुखी हो गई थी। वो बात बदलते हुए हुरैन से बोली, ये छोटी लड़की, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी? मम मैं, हाँ तुम, वो मैं अपनी सहेलियों के साथ आंख मचोली खेल रही थी कि मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई। हुरैन को याद आया कि बचपन में एक बार ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी बेनाई चली गई थी और आज फिर से दोबारा ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी बेनाई वापस आ गई थी। उसने असल बात छुपा दी थी। अम्मी, क्या मैं आपको अम्मी कहकर बुला सकती हूँ? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने यतीम खाने में परवरिश पाई है। अम्मी का लफ्ज सुनकर साजदा बानो का दिल बढ़ आया था। आज कितने दिनों बाद उसे किसी ने अम्मी कहकर पुकारा था। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। साजदा बानो ने उसे सीने से लगा लिया था। अब से तुम मेरी बेटी ही हो, वो उसका सर चूमते हुए बोली। हुरैन खुशी से मुस्कुरा उठी। मेहरुनिसा उन दोनों को यूं खुश देखकर वो भी मुस्कुराई थी। थोड़ी देर बाद तलहा वहां आया। हुरैन को होश में देखकर वो बहुत खुश हुआ था। उसने हुरैन के सर पर हाथ रखते हुए उसे प्यार किया। वो इसे बिल्कुल उसवा इजाज की तरह लगी थी। गुड़िया, आज के बाद से तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम मुझे बाई कह सकती हो। जी बाई। उसके बाई कहने पर तलहा इजाज को एक सुकून सा महसूस हुआ था। थोड़ी देर बाद सहरिश और बतूल भी वहां आ गई थी। इन्होंने हुरैन से उसकी तबीयत भी पूछी। काफी देर तक वो इससे बातें करती रही। कम वक्त में ही उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हुरैन को यहाँ बहुत मोहब्बत मिल रही थी, मगर दिल में एक किसक सी थी कि बस किसी दिन फरा से उसकी मुलाकात हो जाए तो वो उससे ये पूछ सके कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तो उसे अपनी बहन, अपनी सहेली, राजदान सब कुछ समझती थी। फिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों? और उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ फरा ही दे सकती थी। मेहरुनिसा तलहा को रूम से बाहर ले आई थी। मुझे आपसे एक बात करनी थी। तलहा खुश हुआ। जी जी जरूर। वो हमातन गोश हुआ। वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। उसकी ये कैफियत देखकर तलहा बोला, आप खुलकर मुझसे हर बात कह सकती हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। जी जी आप हुक्म तो करें। मेहरुनिसा उसकी बोलती आंखों से बहुत नर्वस हो रही थी। वो दरअसल ये बात आंटी के मुतल्लिक है। मेहरुनिसा ने साजदा बानो के बारे में सब कुछ बता दिया। उनके पास रहने को घर नहीं है। क्या आप इन्हें कोई अच्छा सा मकान दिला सकते हैं? मेरा घर अगर यहीं होता तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाती, मगर मेरा घर गांव में है, इसीलिए। बस इतनी सी बात। वो मुस्कुराया, ये तो कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र रहें, आज के बाद ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। हुरैन मेरी छोटी बहन है और साजदा आंटी मेरी माँ जैसी हैं। मेरे पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। मेरा एक घर है जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, मैं इन्हें वहीं ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। आप सच में ही बहुत अच्छे इंसान हैं। तरह दिलकशी से मुस्कुराया। ये आपने कहा है तो ज़रूर मैं अच्छा ही होऊंगा। अगर कोई और कहता तो मैं समझता कि वो मुबालगा अराई से काम ले रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि आप सच ही कह रही हैं। आज से पहले मुझे कभी भी अपनी तारीफ इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी कि आज आपके मुंह से सुनकर अच्छी लग रही है, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मेहरुनिसा हैरानगी से इस लड़के को देखने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। वो मुस्कुराकर अपने सीने पर हाथ रखता झुक कर बोला। मेहरुनिसा ने आकर यह खुशखबरी साजदा बानो और हुरैन को सुनाई। साजदा बानो की आंखें भर आईं। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अता करे। तुमने हमारी मुश्किलें हल कर दी। अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलात परेशानियां दूर करेगा। आमीन। इन सब ने साजदा बानो की दुआ पर आमीन कहा। मेहरुनिसा हॉस्टल चली गई, मगर उसके जाने से पहले तलहा ने उसे अपना फ़ोन नंबर, अपने घर का और उस घर का पता बताया जहां पर अभी साजदा बानो हुरैन के साथ रहने वाली थी। मेहरुनिसा दोबारा मिलने का वादा करके हॉस्पिटल चली गई थी और तलहा हुरैन को डिस्चार्ज करने के बाद वो उन दोनों को इस घर में ले आया था। घर बहुत बड़ा और शानदार था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका घर तो बहुत ही प्यारा है तलहा भाई। हुरैन खुश होकर बोली। तलहा मुस्कुराते हुए पास खड़ी हुरैन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली,
میری گڑیا کو یہ گھر پسند آیا، آج کے بعد یہ گھر میری گڑیا کا ہوا۔ سچ میں طلحہ بھائی؟ بالکل سچ۔ وہ طلحہ اجاز کے سینے سے لگ گئی اور طلحہ اجاز کو بے حد خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا کہ اس اجاز اس کے سینے سے لگی ہو۔ طلحہ نے محبت سے اس کا سر چوم لیا۔ ساجدہ بانو ان دونوں کی یہ محبت دیکھ کر مسکرائی۔ بس یہ گھر تو بہت بڑا ہے۔ جی آنٹی، میں بہت جلد ملازمہ کا انتظام کر لوں گا۔ وہ اس گھر کی صفائی ستھرائی کر لیا کرے گی اور کھانا وغیرہ بھی وہی بنایا کرے گی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی ہوں اور کھانا بھی میں خود بناؤں گی۔ طلحہ نے مہرونسا کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا کہ وہ اس کے گھر آ کر ایک کپ کافی پی لے۔ مہرونسا اس کی بات نہ ٹال سکی کیونکہ اس کے اوپر بہت احسانات تھے۔ اس نے حامی بھر لی تو طلحہ نے کسی سے وہ اسے خود لینے آئے گا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ طلحہ بار بار نظریں سامنے لگی مٹی میں اسے دیکھ لیتا۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اسے آج بے حد خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس حادثے نے ان دونوں کو بہت قریب کر لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جان گئے تھے۔ گاڑی ایک شاندار کوٹھی کے اندر داخل ہوئی۔ مہرونسا تو اتنی بڑی اور عالیشان کوٹھی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سب سے پہلے طلحہ گاڑی سے نکلا اور آ کر اس نے مہرونسا کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ مہرونسا باہر نکلی۔ وہ کوٹھی کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو بہت بڑی خوبصورت اور شاندار ہے۔ کیا آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی رہتا ہے۔ آئے میرے ساتھ، میں آپ کو روحان سے ملواتا ہوں۔ جی چلیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی نوین اور روحان بڑے اچھے موڈ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ دونوں یکدم خاموش ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اٹھ گئے۔ السلام علیکم طلحہ بھائی۔ دونوں نے ایک ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے نوین، تم بھی آئی ہو؟ یہ تو بہت ہی زبردست ہو گیا۔ میں تم دونوں سے کسی کو ملوانے لایا ہوں۔ وہ دونوں بڑے اشتیاق سے اس کالی چادر میں چھپی خوبصورت اور پیاری لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور مسکرا پڑے۔ طلحہ ان دونوں کو یوں خود کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھتے پا کر جلدی سے بولا، یہ مہرونسا ہے، میں انہیں اپنے ساتھ چائے پلانے لایا ہوں۔ وہ دونوں ہی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے، اوہ، تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں مسکرا رہے ہو؟ طلحہ ذرا کنفیوز ہوا کہ کچھ بھی تو نہیں طلحہ بھائی۔ روحان نے جلدی سے بات سنبھالی، آئے بیٹھے نا۔ روحان نے مہرونسا کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ جی شکریہ۔ مہرونسا بیٹھ گئی، اس کے ساتھ طلحہ بھی بیٹھ گیا۔ طلحہ روحان کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، یہ روحان ہے میرا چھوٹا بھائی۔ ہیلو۔ روحان نے مسکرا کر اپنا ہاتھ ہلایا۔ ہیلو۔ جواب میں مہرونسا نے بھی مسکرا کر کہا، اور یہ نوین ہے میری چھوٹی بہن۔ السلام علیکم۔ نوین نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ طلحہ اب ان دونوں سے کہہ رہا تھا، مہرونسا بہت اچھی لڑکی ہے۔ روحان نے جلدی سے کہا، طلحہ بھائی، وہ تو آپ کے چہرے سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے۔ نوین نے اسے خاموش کرانے کے لیے اسے کوہنی دے ماری تھی۔ خاموش ہو جاؤ۔ طلحہ سٹپٹا سا گیا۔ وہی مہرونسا بھی گڑبڑا گئی تھی۔ اسے روحان سے ایسی صاف گوئی کی ہرگز بھی توقع نہ تھی، اور روحان ان کے ایکسپریشن کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہی شرما اور گھبرا رہے تھے۔ حد تھی ویسے۔ مہرونسا جلدی سے کہا، طلحہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی تھی۔ مہرونسا نے حرین والا واقعہ ان دونوں کو سنا ڈالا۔ ان دونوں نے بڑے فخر سے طلحہ اجاز کو دیکھا۔ آپ نے بالکل سچ کہا، طلحہ بھائی بہت ہی اچھے انسان ہیں، ان جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ میرا بھائی دنیا کا بیسٹ بھائی ہے اور مجھے اپنے طلحہ بھائی پر فخر ہے۔ روحان نے طلحہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ تینوں مسکرائے۔ مہرونسا نے ان دونوں کو ساجدہ بانو کی سٹوری بھی سنائی کہ کس طرح اس کا بیٹا شادی والے دن کہیں غائب ہو گیا، اور پھر وہ بھائی اور بھابھیوں کے ہر روز کے تانے سن سن کر دل برداشتہ ہو گئی اور اس نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ او، یہ تو بہت ہی دکھی کر دینے والی سٹوری تھی۔ مجھے بہت دکھ اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے اس آنٹی کے لیے۔ بیچاری کا ایک ہی بیٹا تھا، نہ جانے اب وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا، زندہ ہوگا یا پھر کہیں مر گیا ہوگا۔ آنٹی کو تو کچھ بھی خبر نہیں، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ بیچارہ ان کا بیٹا، ویسے لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے یار۔ اسے اپنی ماں کو تو بتا کر جانا چاہیے تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے الو کا پٹھا۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں خود آنتا تو اس کی اچھی طرح سے دھلائی کرتا۔ بدتمیز کہیں کا، نافرمان لڑکا۔ روحان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ خود کو ہی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارا قیادت ہی ان کے اپنے بھائیوں کا ہے، یہ پلان ہی ان کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے۔ نوین نے اسے کوہنی مار کر خاموش کروا دیا۔ تمہیں بنا تحقیق کیے اس طرح کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ روحان نے اسے گھورا۔ اسے نوین کا جو اس لڑکے کی سائیڈ لینا بہت ناگوار گزرا تھا۔ تم کیوں اس کی سائیڈ لے رہی ہو؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ مہرونسا نے بات بدلتے ہوئے کہا،
اب آنٹی نے حرین کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے تو تم دونوں آؤ نا کسی دن، حرین اور ساجدہ آنٹی سے ملنے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، اب تو ہمارا آنا جانا لگا رہے گا، روحان مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا باتیں بنانا چھوڑو اور جا کر چائے بنا کر لے آؤ۔ طلحہ کو روحان کو وہاں سے اٹھانے کا یہ طریقہ بہترین لگا تھا۔ روحان کو سب سمجھ آ گیا تھا۔ نوین بھی اٹھ گئی تھی۔ روحان مسکراتے ہوئے طلحہ کو دیکھ کر بولا، طلحہ بھائی آپ مہر بھابھی سے بات کریں، ہم جب تک چائے بنا کر لے آتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ دونوں ہی سپٹاس سے گئے۔ نوین نے روحان کو کوہنی ماری تو روحان جلدی سے بولا، او آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا کہ طلحہ بھائی آپ مہر باجی سے بات کریں، ہم چائے بنا کر لے آتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ بے وقوف کہیں کے، تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے۔ نوین روحان کو ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ مہرونسا گھبراہٹ میں اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ طلحہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ بلا آخر طلحہ نے ہی شروع کیا۔ وہ اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ نوین چائے بنا رہی تھی اور روحان اس کے سامنے سلپ پر بیٹھا تھا۔ ویسے نوین بھائی نے بھابھی بہت ہی پیاری ڈھونڈی ہے، ایک دم فرسٹ کلاس ہے، مجھے تو وہ بہت ہی پسند آئی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل، طلحہ بھائی نے تو زحمت ہی نہیں دی ہمیں لڑکی ڈھونڈنے کے لیے، خود ہی ڈھونڈ لی جا کر۔ ویسے روحان تم نے تو انہیں مہر بھابھی کہہ کر ان کی سٹا ہی گم کر دی تھی۔ طلحہ بھائی کو دیکھا تھا کیسے نروس ہو گئے تھے، دونوں تالی مار کر ہنسے۔ ویسے اچھا ہی ہے، بڑے بھائی کی شادی ہو جائے گی تو پھر چھوٹے کی بھی باری آئے گی نا۔ یہ کیا سین ہے، کوئی لڑکی پٹالی ہے کیا؟ روحان نوین کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ لڑکی تو میں نے پسند کر لی ہے، بس اسے پرپوز کرنے کی دیر ہے۔ اوہو، تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے روحان صاحب نے تو لڑکی تک پسند کر لی ہے اور ہمیں کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ کون ہے وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا، کہاں رہتی ہے؟ نوین نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ بتاؤ نا کون ہے وہ، کیا میں نے اسے دیکھ رکھا ہے؟ روحان اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، فی الحال سیکرٹ ہے، اگر ابھی تمہیں بتا دیا تو پھر سارے سرپرائز کا مزہ کرا کر ہو جائے گا، سمجھا کرو نا یار۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، نوین خفا ہی ہو گئی۔ مگر میں بھی نوین فردوس ہوں، جان کر ہی رہوں گی کہ وہ پری وش ہے کون۔ روحان اسے دیکھ کر مسکرایا، وہ دل ہی دل میں خود سے گویا ہوا، بے وقوف پاگل لڑکی، ابھی تمہیں میں نہیں بتا سکتا کہ وہ مہربان اور پری وش لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو، جس روحان کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے دل کی سلطنت کی ملکہ ہو تم۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اب یوں پاگلوں کی طرح مجھے گھورنا بند کرو، یہ بسکٹ اور نمکوں کی پلیٹس لے کر چلو میرے ساتھ۔ وہ چائے کی ٹرے پکڑے وہاں سے نکل گئی، پیچھے روحان بھی پلیٹس اٹھائے کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں جب وہاں داخل ہوئے تو وہ جو دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے ان دونوں کو دیکھ کر فوراً سے خاموش ہو گئے تھے۔ روحان اور نوین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوین نے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پھر باری باری طلحہ، مہرونسا اور روحان کو چائے کا کپ پکڑایا، نمکوں اور بسکٹ کی پلیٹ ان دونوں کی طرف بڑھائی۔ مہرونسا نوین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ ان چاروں نے اچھے ماحول میں چائے پینے کے ساتھ گپ شپ بھی لگائی۔ وہ ان 2-3 گھنٹوں میں ایک دوسرے کو کافی حد تک جان چکے تھے۔ مہرونسا کو نوین اور روحان اچھے لگے، وہی ان دونوں کو بھی مہرونسا بہت ہی پسند آئے تھے۔ بطور بھابھی کے طور پر تو انہیں مہرونسا اور طلحہ اجاز کی جوڑی سپر پرفیکٹ ہی لگی تھی۔ جب رومانہ شہاب نے ارحام شہاب کی آواز سنی تھی تو اس کے ہاتھ سے وہ خط چھوٹ کر صوفے کے نیچے چلا گیا تھا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر ارحام شہاب فکر مندی سے بولا، مام کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بیٹا، آئی ایم فائن، بس ایسے ہی ذرا سا چکر آ گیا تھا، اب میں ٹھیک ہوں۔ موم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جا کر آرام کریں نا، ارحام فکر مندی سے بولا۔ وہ مشکل مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا اب میں ٹھیک ہوں۔ موم یہ ایزا کہاں ہے، آج کل نظر نہیں آ رہی؟ ہونا کہاں ہے اسے، بس فرینڈز کے ساتھ ہوتی ہے سارا سارا دن، جب تھک کر آتی ہے تو سیدھی اپنے روم میں چلی جاتی ہے، میرے خیال سے ابھی شاید سو رہی ہے۔ او اچھا، ارے یہ فائلیں آ گئی کیا؟ ارحام شہاب کی نظر سامنے رکھی فائلوں پر پڑی تو بول پڑا۔ رومانہ شہاب بوکھلا گئی تھی۔ ہاں ہاں یہ ابھی ہی آئی تھی، تو میں بس انہیں ایک نظر دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے موم، میں ذرا آفس کا کچھ کام دیکھ لوں، بعد میں بات ہوتی ہے۔ اوکے بیٹا۔ ارحام شہاب تمام فائلز لے کر اپنے روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی رومانہ شہاب نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ شکر خدا کا کہ وہ بچ گئی، ورنہ آج تو اس کا سارا پول کھل جانا تھا۔ اگر جو ارحام شہاب اس کے ہاتھ میں وہ لیٹر دیکھ لیتا تو۔ رومانہ شہاب نے جھک کر وہ لیٹر اٹھایا۔ وہ اس لیٹر کے 4 حصے کرتی نفرت سے دانت پیستے ہوئے بولی، جیسے نوال اس کے دانتوں کے نیچے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں نوال بی بی، تم میرے ساتھ پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ موم زکیہ سے کہنا ایک گلاس جوس کا میرے کمرے میں بھیج دے۔ ارحام شہاب اپنے کمرے سے دروازے پر کھڑا رومانہ شہاب سے بولا۔
رومانہ شہاب جس کے ہاتھ میں اس لیٹر کے ٹکڑے تھے، اس نے جلدی سے پکڑے جانے کے ڈر سے صوفے کا گدا اوپر کر کے اس کے نیچے وہ ٹکڑے دبا دیے۔ یہ سوچ کر کے بعد میں انہیں نکال کر جلا ڈالوں گی، وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور پھر وہ اس لیٹر کے ٹکڑوں کو وہی دبا کر بھول ہی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عنقریب یہ ٹکڑے کس کے ہاتھ میں آنے والے ہیں۔ رومانہ شہاب ارحام شہاب کے ساتھ نوال کے گھر آئی تھی، مگر وہاں تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ ادھر دروازے پر تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ ارحام شہاب دروازے پر لگے ہوئے تالے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تبھی ارحام شہاب نے ادھر سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کو روک کر اس سے پوچھا، بھائی صاحب، یہاں جو فیملی رہتی تھی وہ کہاں ہے؟ دروازے پر تالا کیوں پڑا ہے؟ وہ تو اپنا سامان لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ انہوں نے تو اپنا یہ گھر بھی بیچ دیا ہے۔ کل سے یہاں اب نئی فیملی آ کر رہے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، نوال ایسے کیسے مجھے انفارم کیے بغیر کہیں جا سکتی ہے؟ میں نے اسے تو بتایا تھا کہ میں اس کے گھر اپنے رشتہ بیچنے والا ہوں۔ پھر کیوں کیا اس نے ایسا؟ وہ خود ہی سے بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی رومانہ شہاب اپنی کامیابی پر مسکرائی تھی۔ ارحام بے بسی سے دروازے پر لگے ہوئے تالے کو دیکھ رہا تھا۔ رومانہ شہاب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی یہ گھر یا پھر شہر ہی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ارحام شہاب نے نہ سمجھی کہ عالم میں ماں کو دیکھا تو رومانہ شہاب جلدی سے بولی، یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ خوش نہیں تھی تمہاری اس بات سے، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو، اسی لیے تم سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ ارحام شہاب نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اپنے بوٹ سے زمین کو کھرچنے لگا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی تھی اور اس نے کیا کیا؟ اسے دھوکہ دیا، اس کے دل اور جذبات سے کھلواڑ کیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ خود سے سوال جواب کر رہا تھا۔ چلو بیٹا چلتے ہیں۔ رومانہ شہاب اسے لے کر واپس گھر آ گئی۔ ارحام شہاب کا دل اب بھی نہیں مان رہا تھا کہ نوال اسے ریجیکٹ کر کے جا چکی ہے۔ ارحام اس واقعے کے بعد بالکل چپ چاپ سا رہنے لگا تھا۔ رومانہ شہاب اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتی تھی اور سب سے پہلے اسے ارحام شہاب کے دل و دماغ سے نوال فاطمہ کا نام، مقام، عزت، محبت سب کچھ کھروچ کر باہر نکالنا تھا۔ وہ ارحام شہاب کے دماغ میں یہ خناس بڑھ رہی تھی کہ نوال ایک احسان فراموش اور لالچی لڑکی تھی۔ اسے ارحام سے نہیں بلکہ اس کی دولت سے محبت تھی۔ وہ تمہاری دولت سے محبت کرتی تھی، اس لیے تو تمہارے پرپوز کرنے پر وہ تمہیں ٹھکرا کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ اس کے دل میں چور تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے، اسی لیے بھول جاؤ اس دھوکے باز اور لالچی لڑکی کو۔ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت اور پیاری لڑکی کو تمہاری بیوی بناؤں گی، جو تم سے بہت محبت کرے گی اور تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ اب اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ اس بے وفا لڑکی کے لیے تم پچھتاوے میں مت لڑو۔ رومانہ شہاب نے ارحام شہاب کے دل میں نوال فاطمہ کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ وہ بھی اس کی آنکھ سے دیکھنے اور دماغ سے یہی کچھ سوچنے لگا تھا۔ اسے نوال فاطمہ جیسی لڑکی سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ بس ایک بار نوال فاطمہ تم کہیں مجھے مل جاؤ، تب میں تم سے اپنے دل کے ساتھ کھیلنے پر تم سے حساب لوں گا۔ رومانہ شہاب کا راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ وانیہ سے بھی جان چھوٹ گئی تھی اور نوال فاطمہ بھی راستے سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ ارحام شہاب کو مزید بھٹکنے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد از جلد کسی غریب اور مسکین سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی اپنے بیٹے سے شادی کروا دے گی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی انگلی کے اشاروں پر نچوانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہے، اسے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں شادی کے پلان پر پلان بنا رہی ہے اور ادھر اس کا فرما بردار بیٹا کیا کچھ کر چکا ہے۔ ارحام شہاب نے دیر کیے بغیر ہی وانیہ عبدالودود سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے رومانہ شہاب کو بتائے بغیر ہی یہ نکاح کیا تھا۔ دراصل وہ رومانہ شہاب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ وانیہ عبدالودود کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوا تو اس وقت رومانہ شہاب اپنے موبائل پر رشتہ کروانے والی خاتون کی بھیجی گئی کئی لڑکیوں کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارحام شہاب کو دیکھ کر وہ خوش ہو کر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، ارے ارحام، تم، اچھا ہوا کہ تم آ گئے، مجھے تمہیں ایک سرپرائز دینا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے بھی آپ کو ایک سرپرائز دینا تھا وانیہ۔ ارحام نے وانیہ کو آواز دی۔ رومانہ نے بھی ارحام کے پیچھے کھڑی وانیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب وانیہ ارحام کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آئی تو اسے دیکھتے ہی رومانہ شہاب کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ تو تم یہاں، اور تم نے دلہن کا جوڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ رومانہ شہاب کو خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی۔ یا خدا، ایسا ہرگز بھی نہ ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ وانیہ اور ارحام شہاب مسکرائے۔ ارحام شہاب اور وانیہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، مام، یہی تو سرپرائز ہے، میں نے وانیہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ آپ کو بہت ٹینشن تھی نا میرے لیے، تو اب آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے سنبھالنے والی آ گئی ہے۔ کیوں وانیہ؟ ارحام نے وانیہ کو دیکھا، جس پر وانیہ مسکرائی۔ یہ سننا تھا کہ رومانہ شہاب چند قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔
نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے بحث کر رہی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے بولا، موم کیسا لگا آپ کو ہمارا سرپرائز؟ اچھا لگا نا؟ ہاں ہاں ہاں، سچ میں ہی میں تو سرپرائز ہی ہو گئی۔ رومانہ شہاب مسکراتی ہوئی وانیہ عبدالودود کو دیکھ کر بولی، موم آپ ہمیں دعا نہیں دیں گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ رومانہ شہاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعا دی۔ جیتے رہو، لمبی زندگی پاؤ۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کیسے یہ الفاظ نکالے تھے۔ اچھا موم، وانی تھک گئی ہے، اسے اب آرام کرنا چاہیے، بعد میں بات کرتے ہیں ہم۔ اوکے بیٹا۔ ارحام وانیہ کا ہاتھ پکڑے اپنے روم میں چلا گیا۔ ہاں، رومانہ شہاب نے غصے سے اپنا موبائل دیوار پر دے مارا، جس کی وجہ سے موبائل ٹوٹ کر کیچی کیچی ہو گیا۔ رومانہ شہاب نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں ہار سکتی۔ وہ وانیہ عبدالودود کیسے میری بہو بن سکتی ہے؟ میں نے کیا کچھ نہیں کیا اسے اپنی بہو بننے سے روکنے کے لیے، مگر میں پھر بھی ہار گئی۔ نہیں نہیں، میں رومانہ شہاب ہوں جو کبھی بھی ہار نہیں مانتی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ مجھ سے میرا بیٹا اور مجھ سے میری ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت چھیننا چاہتی ہے، مگر میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ ایسا کہتے ہوئے رومانہ شہاب ایک نفسیاتی مریض اور پاگل عورت لگ رہی تھی۔ اسے آس پاس کا کوئی بھی ہوش نہ تھا، بس اسے کسی بھی قیمت پر وانیہ عبدالودود کو ختم کرنا تھا۔ وہ انتہائی جنونی ہو گئی تھی، جب پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک پاگل اور جنونی عورت تھی۔ اسے وہ سب کرنا ہی ہوتا ہے جس کی وہ ٹھان لیتی ہے۔ جاری ہے۔